बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। फैसल जावेद कहते हैं शेख रशीद को हक और सच की आवाज़ उठाने पर निशाना बनाया जा रहा है। बोले हम पर कब्जा करने से मईशत बेहतर नहीं होगी। शेख रशीद को हक और सच की आवाज़ उठाने पर निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ मुकदमे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का कहते हैं। शेख रशीद का इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल रोकने के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, जिसका मैंने हवाला दिया। मरी पुलिस शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठी। एहलकार F8 कचहरी पहुंच गए। शेख रशीद को इमरान खान के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है। फैसल चौधरी का बयान। फैसल जावेद कहते हैं शेख रशीद को हक और सच की आवाज़ उठाने पर निशाना बनाया जा रहा है। कहते हैं हम पर कब्जा करने से मईशत बेहतर नहीं होगी। शेख रशीद को हक और सच की आवाज़ उठाने पर निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ मुकदमात किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का कहते हैं। हमने मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी पर आवाज़ बुलंद की। मुराद सईद कहते हैं हम बता रहे थे कि मुल्क में आग लगाई जा रही। महंगाई की स्पीड कम ना हुई, मजीद 23 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। शरह में मजीद इजाफा, 2.8% महंगाई में इजाफा हो गया। मजमूई शरह 34.50% हो गई। घी की कीमत में 14 रुपए और अंडों की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ। LPG का सिलेंडर 508 रुपए महंगा हो गया। IMF ने पेट्रोल पर टैक्सों इदारों की निजकारी समेत पाकिस्तान के सामने नए मुतालिबात रख दिए। पेट्रोल पर 18% GST लगाने का मुतालिबा। खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी पर जोर। IMF का सरकारी इदारों के रेगुलर ऑर्डर करने का भी मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात फाइनल हो जाएंगे। इसहाक डार कहते हैं इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया है। दुनिया की 22वीं मईशत 47वें नंबर पर चली गई है। ये बैड गवर्नेंस, नाअहली, कर्जों में इजाफा और बद इंतजामी का सबूत है। वज़ीर आज़म में इमरान खान की सिक्योरिटी के मौज़ू पर मदऊ किया। इमरान खान का गैर मुहस्सिब और घटिया अंदाज में रद्द अमल देने वाला है। शेरी रहमान कहती हैं आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार इमरान खान की फस्ताई हुई सोच का सबूत है। वो मुल्की मफादात के मामलात पर भी किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। दहशतगर्दी तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है। इमरान खान की तकसीम की सियासत मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मफाद में है। तमाम सियासी जमातों को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना बयानिया वज़ाह करना होगा। आर्मी चीफ का पेशावर पुलिस लाइन धमाके की जगह का दौरा। पुलिस के जवानों और अफसरान से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने KP पुलिस की बहादुरी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने वाली बहादुर फोर्स है। बहैसियत कौम मिलकर दहशतगर्दों की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाक अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि यह अफसोसनाक पहलू है कि शहादतों को फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन ना करवाने की बात नहीं, इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि मौजूदा हालात के मुताबिक मुशावरत करें। आज खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। गुलाम अली का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मौका पर भी इंतखाबात मुलतवी हुए थे। सियासी सूरत हाल, बढ़ती दहशत गर्दी पर इमरान खान का आवाम से खिताब का फैसला।
چیئرمین تحریک انصاف آج سپہر 3 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ زمان پارک کے باہر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود، عمران خان سے متعدد اہم شخصیات آج ملاقات کریں گے۔ پولیس اور سیکیورٹی سے کل عدم تنظیم کے 9 دہشت گرد گرفتار۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی، توسہ شریف کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ مبینہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر واہوا میں سرچ آپریشن، توسہ شریف میں 60 کلو گرام بارودی مواد پکڑا گیا۔ سی ٹی ڈی پنجاب کا بڑا انٹیلیجنس آپریشن، لاہور سمیت 4 اضلاع سے کل عدم تنظیم کے 9 دہشت گرد گرفتار۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ شیخ رشید کا اسلام آباد سے کراچی منتقلی روکنے کے لیے عدالت سے رجوع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ عمران خان نے آصف علی زرداری پر قتل کا الزام لگایا، جس کا میں نے حوالہ دیا۔ مری پولیس شیخ رشید کو گرفتار کرنے کے لیے تیار بیٹھی۔ اہلکار F8 کچہری پہنچ چکے ہیں۔ شیخ رشید کو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ فیصل چودھری کا اپنے بیان میں یہ کہنا ہے۔ یہاں پر خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید کہتے ہیں شیخ رشید کو حق اور سچ کی آواز اٹھانے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم پر قبضہ کرنے سے معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ شیخ رشید کو حق اور سچ کی آواز اٹھانے پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف مقدمات کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف مذاکرات کے لیے کہتے ہیں ہم نے ملک میں ہونے والی دہشت گردی پر آواز بلند کی ہے۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ ہم بتا رہے تھے کہ ملک میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ یہاں پر خبر یہ بھی ہے کہ رواں ہفتے بھی مہنگائی کی سپیڈ کم نہ ہو سکی۔ مزید 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی کی شرح میں مزید ہوش ربا اضافہ 2.8% اضافہ ہوا ہے، جس سے مہنگائی کی مجموعی شرح 34.50% ہو گئی ہے، جبکہ گھی کی قیمت میں 14 اور انڈوں کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ LPG کا سلنڈر 508 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ رخ کرتے ہیں IMF کا، جہاں پر IMF نے قرضے کے لیے مزید شرائط عائد کر دی ہیں۔ IMF نے پیٹرول پر ٹیکس اور اداروں کی نجکاری سمیت پاکستان کے سامنے کئی نئے مطالبات رکھ دیے ہیں۔ پیٹرول پر 18% GST لگانے کا مطالبہ، خسارے کا شکار سرکاری اداروں کی نجکاری کا پرزور مطالبہ، IMF کا سرکاری اداروں کے ریگولر آرڈر کرنے کا بھی مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق پالیسی سطح کے مذاکرات میں یہ ساری چیزیں فائنل ہو جائیں گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی عمران خان پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ دنیا کی 22ویں بڑی معیشت 47ویں نمبر پر چلی گئی ہے۔ کہتے ہیں یہ بیڈ گورننس، نااہلی، قرضوں میں اضافہ اور بد انتظامی کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے عمران خان کو سیکیورٹی کے موضوع پر مدعو کیا۔ عمران خان کا غیر مہذب اور گھٹیا انداز میں رد عمل دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ شیری رحمان کہتی ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار عمران خان کی فسطائی ہوئی سوچ کا ثبوت ہے۔ انہوں نے بھی عمران خان پر تنقید کی، کہا کہ وہ ملک کی مفادات کے معاملات پر بھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ دہشت گردی تحریک انصاف کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عمران خان کی تقسیم کے سیاست ملک دشمن قوتوں کے مفاد میں ہے۔
تمام سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی کے خلاف اپنا بیانیہ وضع کرنا پڑے گا۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں کھیل کے میدان سے، جہاں پر ملتان میں پی ایس ایل کے 8ویں آڈیشن کی افتتاحی تقریب کی میزبانی کرے گا۔ پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ پی ایس ایل کا رنگا رنگ میلہ 13 فروری کو ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں سجے گا۔ دنیا کرکٹ کے سٹار کھلاڑیوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت متوقع ہے، جبکہ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو کرکٹ سٹیڈیم سجانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ MWMC کے ورکرز کرکٹ سٹیڈیم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر بات کرتے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ پاک افواج اور سیکیورٹی فورسز ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ حاجی غلام علی کا کہنا ہے کہ یہ افسوسناک پہلو ہے کہ شہادتوں کو فورسز کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ الیکشن نہ کروانے کی بات نہیں، الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ موجودہ حالات کے مطابق مشاورت کریں۔ آج پختونخوا میں حالت تشویشناک ہے، غلام علی بولے۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے موقع پر بھی الیکشن ملتوی ہوئے تھے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر عمران خان کا عوام سے خطاب کا فیصلہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے عوام سے خطاب کیا ہے، جبکہ زمان پارک میں کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے، جبکہ عمران خان سے متعدد اہم شخصیات بھی ملاقاتیں کریں گی۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، آپ تک پہنچائیں گے اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کرتے ہیں لودھنا سے، جہاں پر کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ سکول کے طلباء نے ہاتھوں میں پینافلکس اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیر کی آزادی کے نعرے درج تھے۔ لودھنا کی تحصیل دنیا پور کے نواحی علاقے چک نمبر 267 WB کے لٹریسی اور غیر رسمی سکول کے طلباء نے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت موبائل فاروق احمد صدیق اور سکول ٹیچر محمد یاسین نے کی ہے۔ چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوعہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ اعجاز جنجوعہ نے جو پریس کانفرنس کی اور پی ایچ اے پہ الزامات عائد کیے، اس حوالے سے ترجمان پی ایچ اے جلال الدین اور چیئرمین پی ایچ اے اعجاز جنجوعہ کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں زرناز گل سے۔ زرناز بتائیے گا۔ جی بالکل، پی ایچ اے کے آفس میں موجود ہیں، اور جو پی ایچ اے کے چیئرمین ہیں اعجاز حسین جنجوعہ، انہوں نے جو الزامات لگائے پی ایچ اے پر، ان کو جو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر پی ایچ اے کے ترجمان جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ سر کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ اعجاز حسین جنجوعہ کو جو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اور جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں پی ایچ اے پہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ جی دیکھیں، جنجوعہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس پر انہیں کیا گیا، جیسے کہ باقی اتھارٹیز کے اندر جو چیئرمینز ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ دوسرا آپ نے پریس کانفرنس کی ہے ایک، جس میں انہوں نے الزامات لگائے، اس میں ہم نے ایک تردیدی بیان بھی جاری کیا تھا کہ ہم ان الزامات کی جو ہے وہ تردید کرتے ہیں اور یہ الزامات بے بنیاد ہیں، کیونکہ جو بھرتی ہوتی ہے اس کے لیے ایک کنفائنڈ پہلے سے جو ہے نا ایک ریکروٹمنٹ کمیٹی بنی ہوتی ہے جو ہمارے رولز کے اندر موجود ہے۔ اس کمیٹی نے انٹرویوز کیے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ انداز سے جو ہیں وہ لوگوں کی بھرتیاں کی ہیں، اور مزید جو ہے ان کی جو بات ہے کہ ادارے کے اندر کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اس حوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ یہ تمام الزامات کو جی ہم سختی سے تردید کرتے ہیں۔ جی بالکل موجود ہیں ہم اس ٹائم کیوں جی بالکل موجود ہیں اس وقت ہم سابق چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوعہ کے ڈیرے پر۔ آئیے بات کرتے ہیں ان سے جو پی ایچ اے کے حوالے سے انکشافات کیے انہوں نے اور جو الزامات عائد کیے اور پریس کانفرنس کی، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں تو بڑے عرصے سے کوشش کرتا تھا میرا یہ ادارہ بدنام نہ ہو، کیونکہ لوگ جو اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے، ہمیں پودے دیتے تھے، درخت دیتے تھے، میں اس کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا کسی صورت میں بھی۔ اور میں نے درجنوں دفعہ
کمشنر صاحب کو بھی کہا, سیکٹری صاحب کو بھی کہا کہ ہمارے ادارے میں بہت ساری بددیانتیاں ہو رہی ہیں, مہربانی کر کے اس کو سنبھالیں. اس میں کئی دفعہ ہم نے بورڈ میں رکھ کے یہ چیزیں طے کی کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کوٹیشن 1 لاکھ سے اوپر کی نہیں ہونی چاہیے, مطلب ڈی جی کے پاس بھی پاور 4 لاکھ سے اوپر کی نہیں ہونی چاہیے. ان لمیٹڈ پاورس تھی اور ان لمیٹڈ انہوں نے وہ اس میں اپنا ٹینڈر کیے تھے. ہم نے پھر اس پہ آئیڈینٹیفیکیشن ایک کمیٹی بنائی تھی. اس آئیڈینٹیفیکیشن کمیٹی پروجیکٹ اپنا آئیڈینٹیفیکیشن, تاکہ جو ہم پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, اس کو پبلک کے لوگ بھی اور آفیسرز بھی بیٹھ کے طے کریں. بھی فرض کیا انہوں نے یہ پودے لگانے ہیں, بھی پودے یہاں ضروری ہیں کہ نہیں ہیں. جب ہم پودے مفت میں لے کے دے رہے ہیں تو پھر پودے اس طرح آئیڈینٹیفیکیشن میں وائس چیئرمین امجد عباس صاحب تھے, اور اس میں ایم پی اے صاحب ملک واصف فران صاحب بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے. 2 دفعہ انہوں نے کمیٹی میں رکھا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری دال نہیں گلی, ہمیں 2 نمبری کرنے نہیں دی جا رہی, تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا اس میں سے ایسا کوئی طریقہ نکالا کہ اس میں لاکھ روپے کی کوٹیشن مہینے میں 1 کر سکتے تھے. اب 78 لاکھ روپے کی کوٹیشنیں کر دی گئی, جس کا مجھے 90% یقین ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ ایسے ہوں گے جو پروجیکٹ کام ہی نہیں ہوئے ہوں گے. سر یہ 78 لاکھ کی جو کوٹیشن کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے ساتھ ہی کوئی سواتی کمپنی کا بھی ذکر کیا, اس حوالے سے کیا کہیں گے, کس کی کمپنی ہے یہ؟ میں عرض کرتا ہوں, یہ سواتی کمپنی جو ہمارے اب موجودہ ڈی جی صاحب ہیں نا جی, یہ ان کی کمپنی ہے. ان کی کمپنی, جب وہ ڈپٹی سیکٹری تھے ہاؤسنگ میں, اس وقت انہوں نے ایک اس کو یہ بلال نامی لڑکے کو یہاں بھیجا ہوا تھا, جو ان کے ساتھ عام خاص باغ میں بھی رہتا تھا اور یہ وہاں رہتے تھے. یہ ہے, یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو, یہ پورے کے پورے پیج ہیں اس میں. اس کی میری جو استدعا تھی, میں آج سیکٹری صاحب کو بھی ملا ہوں, میں کل اینٹی کرپشن میں بھی جا رہا ہوں, پورا لے کے کورٹ میں بھی جاؤں گا. اچھا, بلال صاحب کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کا ڈی جی صاحب سے کیا رشتہ؟ رشتہ دار ہے لاہور سے. فی الحال ان کے شناختی کارڈ تو لاہور سے بنے ہوئے ہیں. یہ ویسے پنجاب سے ان کا تعلق نہیں ہے, لیکن صاحب ذرا پاکستان ہے ہمارا, سب کو حق حاصل ہے. لیکن یہ ہے پھر اس کو یہ کمپنی کا بھی انچارج بنے ہوئے ہیں. اس کو ساتھ انہوں نے اپنا نائب قاصد بھی بھرتی کر لیا ہے, جبکہ ملتان کی کلاس 4 کی جو جابس ہوتی ہیں یہ ملتان ڈویژن یا ملتان ڈسٹرکٹ کی, اس ڈسٹرکٹ کے حق میں لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ انہوں نے سب سے پہلے تو اس کو اپنا نائب قاصد بھی بھرتی کیا, جس کا میں نے لیٹر ابھی آپ کو سینڈ بھی کیا ہے. یہ جو اس طرح کی انہوں نے بے قاعدگیاں کی ہیں, اور اصل میں وہی لوگ ہیں جو سعد قریشی کا میں نام لیتا ہوں, وہ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر بنا ہوا ہے. اس کے دور میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں, پچھلے ڈی جی صاحب نے اس کو فرنٹ مین رکھا ہوا تھا, اس میں ایک جوید عارف بھی ہے. یہ 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے تباہی پھیری ہے پورے ادارے کی. ان کے ساتھ کافی سارے لوگ اور بھی ہیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ نکلیں گے. اس میں ایک واسق نام کا کلرک بھی ہے جو باقاعدہ کمیشن لے کے ڈی جی کو اور ان لوگوں تک پہنچاتا ہے, ابھی بھی بیٹھا ہے وہ. اچھا, درجہ چہارم کی پی ایچ اے والوں کا کہنا ہے کہ آپ اپنے کچھ لوگ بھرتی کروانا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے آپ برمی. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے پاس, میں اس وقت چیئرمین تھا, پورے شہر نے مجھے آ کے اپنی چٹیں دی ہیں. میں آپ کو یہ فائل دکھاتا ہوں, یہ پوری فائل بھری ہوئی ہے لوگوں سے, لوگوں کی درخواستوں سے بھری ہوئی ہے. یہ دیکھیں, یہ میں اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں, یہ میں دکھا رہا ہوں, یہ سارے کی ساری لوگوں کی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ڈی جی صاحب سے پوچھیں یا ڈائریکٹر ایڈمن نے کرنے تھے. کسی ڈائریکٹر ایڈمن کو یا ڈی جی کو میں نے ایک بندے کا بھی کہا ہے, سنگل بندے کا بھی میں نے نہیں کہا. میں نے کہا بھی یہ انٹرویو ہو جائیں گے, اس پہ میرٹ پہ ہونے چاہیے. ان لوگوں میں سے دیکھ لیں گے, جو لوگ میرٹ پہ آتے ہیں ان کی جابس لگنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, لوگ میرٹ پہ رکھے گئے ہیں یا جان پہچان سے؟ نہیں, کوئی میرٹ پہ نہیں ہے. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان سب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. یہ اس نے بہت ساری تو سیٹیں بیچی گئی ہیں, اس میں بہت ساری سیٹیں بیچی گئی ہیں. کہ بھی آپ کے پاس ایویڈنس پروف ہے؟ دیکھیں, ایویڈنس جو پیسے دیتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا. اس کو پتا ہے میری جاب بھی جائے گی, میرے پیسے بھی جائیں گے. یہ آپ 2-3 اور محکموں سے جا کے پتہ کر لیں, لوگوں سے قرآن پہ حلف لے لیں جن سے یہ پیسے مانگے گئے. اچھا, اس کے علاوہ ایک الزام اور عائد کیا گیا کہ آپ ادارے کا پیٹرول اور گاڑی یوز کرتے تھے جو کہ آپ کو الاؤ نہیں تھا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں نے, میرے ساتھ ایک ڈالا ہوتا تھا جو پی ایچ اے کا ملکیت ہے. اچھا, جہاں بھی ہم پلانٹیشن کے لیے جاتے تھے میں اپنی گاڑی پہ جاتا تھا. اس گاڑی میں وہ جاتی تھی ہمارے ساتھ. صاف ذرا اس میں پیٹرول بھی ڈلتا ہوگا, ڈیزل بھی ڈلتا ہوگا, مجھے نہیں پتا اس کا. لیکن میں نے اس کو کبھی, ہم پودے جتنے بھی لگانے گئے ہیں اس کو ہم نے استعمال کیا گاڑی کو. میں نہیں چڑھا اس پہ, وہی عملہ پی ایچ اے کا عملہ ہوتا تھا, جاتے تھے. بہت بہت شکریہ.
زرناز کل آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں پر آپ کو خبر دے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کے گائنی یونٹ 3 کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر شائستہ حفاظ ابڑو کی جانب سے ایک روزہ فرٹیلٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے کیک کاٹ کر کانفرنس کا افتتاح کیا. کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے کہا کہ جیسا کہ ایک یونیورسٹی کا کام تدریس اور تحقیق ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک یونیورسٹی کا کام آگاہی دینا بھی ہوتا ہے، اور بچوں کی پیدائش میں وقفے کے حوالے سے آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے. صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے ایک ماں کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اور یہ ہے جب ایک بچے سے دوسرے بچے کی پیدائش 2 سال ہوگا. پروفیسر شائستہ ابڑو نے اپنے خطاب میں کہا عورت صرف بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوتی ہے، سوچ اب بدلنا پڑے گی. ماں ایک بچے کو پہلی درسگاہ ہوتی ہے. کانفرنس کے شرکاء میں پرنسپل چانڈکا میڈیکل کالج سمیت دیگر بھی موجود تھے. خانیوال سے خبر ہے، جہاں خانیوال وزارت انتظامیہ کے زیر اہتمام 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خانیوال عمر افتخار شرازی کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی. مزید اس پر خانیوال سے کیسر چودھری اپڈیٹ کریں گے. جی کیسر بتائیے گا. جی بالکل، اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر خانیوال تعلیم کالجز انفارمیشن RTA لوکل گورنمنٹ پنجاب پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی. دن کی مناسبت سے ضلع کونسل ہال میں اتوار کو 10 بجے سیمینار کے بعد ریلی نکالی جائے گی. سپورٹس ڈپارٹمنٹس کے زیر اہتمام کھیلوں کے مقابلے کرائے جائیں گے. سیمینار میں سرکاری افسرانوں، سول سوسائٹی، وکلاء، میڈیا، امن کمیٹی اور شہریوں کی شمولیت یقینی بنانے کی ہدایات. شہروں میں یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پینا فلیکسز نمایاں جگہوں پر آویزاں کیے جائیں. شہری بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر مظلوم اور نہتے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کریں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خانیوال عمر افتخار شرازی. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SBFN نیوز خانیوال. خبر شامل کر لاڑکانہ سے، جہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چانڈکا اسپتال کے اسٹور انچارج عارف عباسی کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کا سول اسپتال روڈ پر دن دہاڑے تشدد. تشویشناک حالت میں عارف عباسی کو ایمرجنسی وارڈ منتقل کر دیا گیا، جہاں پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زخمی دم توڑ گیا. افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے، جہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. عارف عباسی کو تشدد کیا گیا، تشویشناک حالت میں ایمرجنسی وارڈ منتقل کیا گیا، جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ 5 فروری یوم کشمیر ہر سال بڑی جوش و جذبے اور عقیدت سے منایا جاتا ہے. 5 فروری یوم کشمیر کشمیریوں سے یکجہتی اظہار کا دن ہے. پاکستان سمیت دوسرے ممالک میں بھی ریلیاں اور جلوس نکالے جاتے ہیں. اس حوالے سے ملتان میں بھی پورے شہر میں پرزور ریلی نکالی گئی. یوم یکجہتی کے حوالے سے یونین امن کمیٹی کے ممبران کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں نمائندہ زرناز گل سے. زرناز بتائیے گا. جی، آج 5 فروری یوم کشمیر ڈے ہر سال اسی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے. کشمیر جو کہ امن و امان کا گہوارہ ہے، لیکن آج اس کا پتا پتا خون کے آنسو رو رہا ہے. تو اسی حوالے سے یوم یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے پورے شہر میں ریلی نکالی گئی. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی سر، کیا کہیں گے یوم یکجہتی؟ آج کی جو یہ ریلی ہے امن اتحاد رکشا یونین کے حوالے سے ہم کشمیری عوام سے یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ OIC سوئی ہوئی ہے، حکومت پاکستان سوئی ہے، اس کی کشمیر کمیٹی سوئی ہے. ہم لعنت بھیج دیں ان پر، جو یہ آج تک انہوں نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن ہم کشمیری عوام کو ثابت کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. جان مال تن دھن ان کے لیے قربان ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو OIC کی مجھے میں سمجھتا ہوں یہ غفلت ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی. نام مسلمانوں کے کا ہے اور ان کے حرکتیں کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. ہم احتجاج کرتے ہیں. ہم کم از کم پاکستانی حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کمیٹی کو متحرک کرے اور کشمیریوں کو اس کا جو اظہار رائے دی ہے وہ ان کو دلا کے دم دے. انشاءاللہ کشمیریوں سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو خود کیا سمجھتے ہیں حق خود ارادیت دلانے کے لیے حکومت اب تک ناکام کیوں ہے؟ حکومت کی جو کڑیاں ہیں، حکومت کی جو دوستیاں ہیں وہ غیر مسلم ممالک سے ملی ہوئی ہیں. اگر حکومت
ये डबल डील ना करे, कुछ दे के तहत तो इनके घरों के जो चूल्हे हैं ये हम मजदूरों की तरह इनके भी घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। हमारी अक़वाम मुत्तहिदा से इल्तमास है कि जो आपने करारदाद पेश की थी उस करारदाद को साबित करते हुए कश्मीरियों से अपनी राय लेकर उन्हें ये पाकिस्तान के साथ वो मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तानी बनाएं, वरना कश्मीर का एक अलग मुल्क भी बनाना चाहें जहाँ कश्मीरियों की राय हो, हम उनके साथ हैं। आप क्या समझते हैं यौम यकजहती की क्या अहमियत है, ये दिन मनाना चाहिए, किस तरीके से मनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये आपके फोरम के तवस्सुत से ये बात मैं ऐवान इक़्तिदार में पहुंचा देना चाहता हूँ। कुरान पाक इरशाद ग्रामी है, यहूद व हनूद कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से हम बनफ्स नफीस कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ नहीं हैं, हम खुद कश्मीरी मुजाहिद हैं। और ये मैं समझता हूँ कश्मीर करारदाद मज़म्मत से नहीं, हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होगा। और पाकिस्तान को अपनी पूरी ये पाकिस्तान एटॉमिक पावर हमने को देखने के लिए रखा हुआ। मोहम्मद बिन कासिम एक औरत की पकार पे हिंदुस्तान की तारीख बदल सकता है, तो ये पाकिस्तान जो सुपर पावर है, इस्लामिक एटॉमिक पावर है, क्या इसको हमने देखने के लिए रखा हुआ है? हमारी हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस कोई भी सियासी पार्टी हो, गुजारिश नहीं है, ये हमारा चैलेंज है कि अगर आप इसी तरह गफलत की नींद सोए रहे तो इंशाअल्लाह आपको रोज़े क़यामत में इसका हिसाब देना होगा। और कश्मीरी मुजाहिदीन इन खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से, जहां पर एक ही रात में 2 डकैतियों की वारदातें हुई हैं। सर्कल में चोरियों और डकैतियों का यह सिलसिला ना थम सका। सर्कल में एक ही वक्त में डकैती की 2 वारदातें। मुसल्ला डाकू हरावाला मोड़ शरीफ किराना स्टोर से तकरीबन 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं, जबकि दूसरी जानब 2 मुसल्ला डाकू मिलाद चौक अल हबीब स्टोर से 40,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। SVFN ने दोनों डकैती की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर डाकू को लूट मार करते हुए देखा जा सकता है। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, लोगों में खौफ व हिरास है। अभी तक पुलिस किसी भी डाकू को पकड़ने में नाकाम रही है। बहावल नगर से खबर है, जहां आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद उम्मत बहावल नगर की जानिब से तहसील म्यूनसिपल कमेटी के हॉल में सानिया पेशावर के शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया है। तकरीब में अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की और सानिया पेशावर पुलिस लाइन में दहशतगर्दों की जानिब से बुज़दिलाना दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मसम्मत की गई है। तकरीब में शरीक ताजिर और सिविल सोसाइटी के लोगों ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज और पुलिस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। पाक फौज मुल्क के दिफा और अमन को बरकरार रखने के लिए हमा वक्त तैयार है। सवाबी में दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़ा गया। चंद दिन पहले पुलिस मुकाबले में उनके मकाम पर मुकाबले के बाद 4 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए थे, जो आज मीडिया के सामने पेश किए गए हैं। सवाबी को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। दहशतगर्दों ने मंसूबा बनाया था और अमल दरामद के लिए रवाना हुए थे कि इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करके धर लिया गया, जबकि 5 घंटे मुसलसल ऑपरेशन किया गया। मोहम्मद अली गंडापुर, RPO मर्दान और DPO सवापी नजमुल हुसैन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवापी में चंद दिन पहले पुलिस ने एक कामयाब कार्रवाई की थी, जिसमें 2 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 4 को गिरफ्तार कर लिया गया था। दुनियापुर में फलाही तंजीम सैलानी इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम लंगर खाने का इफ्तिताह कर दिया गया। लंगर खाने का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर शेख रिजवानुल हक ने किया। लंगर खाने में रोज़ाना 300 लोगों को मुफ्त खाना मुहैया किया जाएगा। माहाना खर्च तकरीबन 7 लाख रुपए होगा। फलाही तंजीम सैलानी इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम तकरीब म्यूनसिपल कमेटी हाल में मुनक़िद की गई थी। खबर ये भी है, कसूरी चौक बोतला टाउन अरसा दराज से यहाँ स्ट्रीट लाइट्स सिरे से ही मौजूद नहीं, जिसकी वजह से ताजिर हज़रात और मकामी शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों और ताजिरों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से इलाका सरे शाम ही तारीकी में डूब जाता है, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर हैं और इलाका जराम की अमाजगाह बन चुका है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस जरनाज गुल से। जरनाज बताइएगा। बाकी शहरियों का कहना है कि 8-10 साल से यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से यहाँ पर क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है और इनके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द स्ट्रीट लाइट्स लगवा कर दी जाएँ और उनको मसाइल से निजात दिलाई जाए। जी, के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।
करने की तौफीक दे। आमीन।